अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। नाज़रीन, सदर मुमलिकत की जानिब से कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाने पर सियासी रहनुमाओं को जो कल तक एतराज था वो अब आइन शिकनी की शक्ल इख्तियार कर गया है। मुखालफिन की जानिब से सदर आरिफ अलवी को इस इकदाम को आइन की शदीद खिलाफ वर्जी करार दिया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सदर मुमलिकत के इकदाम पर तनकीद के खूब तीर चला रही है। रहनुमा नून लीग इसहाक डार साहब बार बार ये बावर करा रहे हैं कि सदर आइन शिकनी के मुर्तकिब हैं। आईनी तकाजा है कि सदर इजलास बुलाएं या ना बुलाएं, 29 फरवरी को इजलास लाजमी होगा। वो आर्टिकल 91 की शिक 2 का भी बार बार तस्करा करते रहे। तहम जब उनसे 90 दिन में इंतखाबात ना होने पर आइन शिकनी का सवाल हुआ तो उन्होंने फौरन ही आर्टिकल 254 का हवाला देकर उसकी नफी कर दी। सेनेटर अजहर रब्बानी ने तो यहां तक कह दिया कि यह आइन के साथ दहशत है। क्या इजलास ना बुलाना इतना बड़ा जुर्म है कि इस पर मुकदमात का सामना करना पड़ सकता है? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब का तो यही मौकिफ है। उन्होंने सदर आरिफ अलवी पर आइन शिकनी के 2 मुकदमात चलाने का मुतालबा कर दिया। काफ़ी ऐसे कुछ केसेस है मेरे ख्याल में जो अब लीगल मसाइल बनेंगे अलवी साहब के। शुरू तो वहाँ से होंगे जहाँ उस रात अलवी साहब ने आइन तोड़ा और हमारे अदम एतमाद के बावजूद असेंबली को डिसॉल्व किया। और अब जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि हर हाल में आपने 29 फरवरी तक असेंबली को समन करना है, और आरिफ अलवी साहब आइन को तोड़ते हुए ये अपना फर्ज नहीं निभा रहा है। कानून और आइन इस हवाले से क्या कहता है, माहिरीन की राय हम अपने प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे। लेकिन यहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत साहब तो 29 फरवरी को असेंबली में हल्फ उठाने के लिए तैयार बैठे हैं। कौमी असेंबली के इजलास में कौन इन होगा और कौन आउट, ये फैसला तो 29 फरवरी को ही होगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल से आउट रहने वाले मौलाना फजल रहमान साहब अचानक इन हुए और पीटीआई के हक में बयान दे दिया। कहा जो ये समझ रहे हैं कि वो इन हो गए और दूसरे आउट हो गए, वो इन होकर भी रोएंगे। उन्होंने सदारती इंतखाब के हवाले से भी कहा कि वो उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। ये जो आप समझते हैं कि ये तो इन हो गए और हम बाहर रह गए हैं, ये इन होकर भी रोएंगे। मुल्क नहीं चलेगा इनसे, ये सिस्टम चलने वाला नहीं है, ये कोलैप्स कर जाएगा। इस इन एंड आउट और सियासी खींचातानी में मखसूस नशिस्तों पर बहस और तकरार जारी है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से मखसूस नशिस्तें लेने के लिए इलेक्शन कमीशन जहां पहुंची, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों को चैलेंज कर दिया। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान साहब, उनका मौकिफ है कि मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक है। ये रिजर्व सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की है, इस पे किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी का हक नहीं है। हम उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन इस मरतबा जरूर खुद ये सोचेगी कि ये इनका फैसला इंसाफ पे मबनी होगा। और नाज़रीन, इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं शेर अफजल मरवत साहब, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मरवत साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, सबसे पहले तो आज आपकी चूंकि बानी पीटीआई इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात हुई, हल्फ लेने के हवाले से, एहतजाज के हवाले से और IMF को लिखने के हवाले से क्या क्या हिदायत जारी की गई? हल्फ हम ले रहे हैं, 29 को जा रहे हैं हल्फ लेने। IMF को जो बयानी हमारा पहले आया था उसी के मुताबिक हम परसूट करेंगे एग्रेसिवली, वही हमारा नैरेटिव होगा और इस नैरेटिव को हम डिफेंड भी करेंगे। और इसके पीछे दलील हमारी ये है कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं ले जाना चाहते हैं, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत को कर्जा ज़रूर दे, लेकिन इसको जिस तरह लास्ट टाइम मशरूत किया था फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के साथ, क्योंकि जो गवर्नमेंट कर्जा ले रही है उसकी लेजिटिमेसी पे सवाल हैं, तो लिहाजा इलेक्शन के प्रोसेस का ऑडिट कराया जाए और इसके साथ मशरूत किया जाए। गवर्नमेंट अगर समझती हैं कि उनकी पोजीशन लेजिटिमेट है या उन्होंने मैंडेट नहीं चुराया है, तो जो ऑडिट IMF अपने तयन कराना चाहें उस पर उनको इतराज़ नहीं होना चाहिए। सो इस्तदा की जाएगी इलेक्शन ऑडिट की ही, और आप ये लोन रोकने के हवाले से नहीं बात करेंगे? हम ये कह रहे हैं कि बेशक लोन दें, लेकिन इससे पहले ऑडिट करा दे इलेक्शन प्रोसेस, क्योंकि उनकी तरफ से तो उनका वर्जन आ चुका है, वो तो डील करेंगे जो भी नई हुकूमत होगी। जी हाँ, और चूंकि अगर कोई इस पे उज़र रखता है तो चूंकि इसमें कानून की हुक्मरानी का सवाल इन्वॉल्व है,
اس میں عدل و انصاف انوالو ہیں، اس میں بنیادی حقوق انوالو ہیں، اور اس میں پاکستان کی سیاسی، آئینی اور قانونی تاریخ کے مینڈیٹ کی سب سے چوری انوالو ہے۔ تو لہٰذا جہاں پہ بنیادی انسانی حقوق کو اگر نظر انداز کرنے کا کوئی کہے، یا کوئی یہ سمجھے کہ پکڑ دکڑ یا جو ہے کسی کی آزادی پہ قدغن لگانا یا کسی کے گھر میں بغیر وارنٹ کے گھسنا، یہ تو نظر انداز کیے جانے چاہیے، لیکن قرض ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ تو لہٰذا ہماری دلیل یہ ہے کہ جب تک آپ پاکستان کو تابع قانون نہیں بنائیں گے، اور اس کی سب سے پہلی سیڑھی جو ہے وہ ہے الیکشن پروسیس کا آڈٹ۔ ایبسولوٹلی، بٹ شیر افضل صاحب، جہاں پر آپ نے کہا کہ ہم 29 فروری کو حلف لینے جا رہے ہیں، جی ہاں، سو وہ اسی ایوان میں جس کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اجلاس جو کہ پنجاب میں ہوا، ایک سندھ میں ہوا، آپ نے کہا کہ غیر آئینی طور پہ یہ اجلاس بلایا گیا، آپ کی نمائندگی بھی اس میں نہیں تھی، واک آؤٹ کیا گیا، سو آپ اسی ایوان سے جو کہ انکمپلیٹ ہے، جس کے حوالے سے سمری واپس صدر صاحب بھیج چکے ہیں، آج کیٹے کا گورنمنٹ جو ہے وہ دوبارہ ایک فریش سمری ان کو بھیج چکی ہے، آپ اسی ایوان سے حلف اٹھائیں گے؟ حلف اٹھائیں گے، لیکن اگر ہماری سیٹیں نوٹیفائی ہوتی ہے تو وہ تو اگلے دن یا اس کے بعد والے دن میں بھی وہ ممبرانہ میں جوائن کر سکتے ہیں۔ کل جو ہے الیکشن کمیشن فیصلہ سنائے گی، تو کل تک تو بات واضح ہو جائے گی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ وہی الیکشن کمیشن آف پاکستان جس نے آپ کی پارٹی سے اس کا انتخابی نشان لے لیا؟ ہمیں نہیں لگتا ہے، لیکن ہمارے لیے عدالتی کارروائی کا راستہ تو کھل جائے گا۔ ایبسولوٹلی، اور آپ کو نہیں لگتا تو یعنی کہ پھر آپ ہائی کورٹس کی طرف یہ معاملہ لے کر جائیں گے؟ رائٹ، اور گزشتہ روز جو پنجاب اسمبلی سے واک آؤٹ کیا گیا سنی اتحاد کونسل کے تمام اراکین کی جانب سے، وہ چونکہ رانا آفتاب صاحب میرے پروگرام میں موجود تھے اور انہوں نے کہا یہ ڈیسیشن ان کا ہی تھا، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں آئی تھی۔ جی، پنجاب کی قیادت کا فیصلہ تھا، اور بہتر ہوتا کہ کوآرڈینیشن کے ساتھ اور کنسلٹیشن کے ساتھ فیصلہ ہوتا، تاکہ جو انگلیاں اٹھی ہیں اس واک آؤٹ کے نتیجے میں کہ یہ احتجاج مؤثر نہیں تھا یا ایوان جو ہیں خالی چھوڑ دیا گیا، وہ باتیں پھر نہ ہوتی۔ سو آپ کے خیال میں یہ واک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ ٹھہر کے وہاں پہ جواب دینا چاہیے تھا۔ اور عمران خان صاحب سے چونکہ آپ کی آج ملاقات ہوئی ہے، اس حوالے سے ان کا کیا کہنا تھا؟ خان صاحب جو ہیں وہ اوورال جو ہیں ہمارے احتجاج کے پروسیس سے مطمئن نہیں تھے، جو پہلے ہم نے احتجاج کی کال انہوں نے دی تھی، اور اب جو ہیں اس دفعہ احتجاج کی جو کال دی ہے اس پہ انہوں نے جو ہیں کہا ہے کہ اسٹریٹجی بنائیں، کنسلٹیشن کریں، میٹنگز کریں، فرائض جو ہیں وہ لوگوں کو سونپے۔ بٹ شیر افضل صاحب، لاسٹ ٹائم بھی آپ کے احتجاج کے حوالے سے تحفظات، اس کا اظہار آپ نے کھل کر کیا بھی، جو عوام آپ سے توقع رکھتی ہے، جو آپ کے ووٹرز آپ سے توقع رکھتے ہیں، جو مینڈیٹ آپ کو دیا گیا اس کا تحفظ یقینی بنانا ظاہر ہے آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر خان صاحب بھی مطمئن نہیں ہیں تو پارٹی کے اندر who's calling the shots؟ شارٹس کی بات نہیں ہے، بیسیکلی میرا خیال یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم خان کی کال کو کافی سمجھا گیا کہ خان کی کال ہیں، لوگ نکلیں گے، لیکن اس کے لیے جو اسٹریٹجی یا طریقہ کار وضع ہونا چاہیے تھا اب اس دفعہ انشاءاللہ وضع ہوگا۔ لیکن وہ ذمہ داری کس کی تھی؟ دیکھیں ذمہ داری، اب دیکھیں میری پارٹی کے ساتھ پہلے سے مسئلے مسائل چل رہے ہیں، اب اگر آپ مجھے میں آپ سے صرف پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک شخص، دیکھیے عمران خان صاحب کے بعد آپ کا پارٹی میں باس کون ہے جس کو آپ بھی رپورٹیبل ہیں؟ دیکھیں میں ذاتی ایک رائے رکھتا ہوں، اور خان صاحب اب کہ خان صاحب نے جو ہیں اس کے لیے طریقہ کار خود وضع کیا ہے، لاسٹ ٹائم یہ طریقہ کار خان صاحب نے وضع نہیں کیا تھا۔ سو کس کس کو آپ کو ذمہ داری سونپی گئی ہے؟ اسلام جی آباد مجھے اسلام آباد کی حد تک ذمہ داری سونپی گئی، اور دیگر صوبوں میں؟ دیگر صوبوں میں باقاعدہ ہر فرد کا نام لے کے انہوں نے فرائض سونپے ہیں۔ رائٹ، اور ریگنگ کے حوالے سے چونکہ آپ کا بیسک جو بنیادی مطالبہ یہی ہے کہ مینڈیٹ چوری کے حوالے سے بھی جو آپ یہ ہفتے کے روز جس طرح آپ بات بھی کر رہے ہیں، احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا، احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے، ریگنگ کے حوالے سے کوئی اسپیشل انسٹرکشنز دی گئی ہیں؟ ریگنگ کے دیکھیں ہم سمجھتے ہیں فی الوقت تو پورا نظام جو ہے وہ ہمارے خلاف ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پوری قوم اور بین الاقوامی کمیونٹی سب یہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں 8 مئی کی رات کو جو ہے ڈاکہ پڑا ہے، 8 فروری، 8 فروری
8 فروری کو ڈاکہ پڑا ہے، اور اس ڈاکے کے نتیجے میں جو حکومتیں بن رہی ہیں، مثال کے طور پہ مریم نواز صاحبہ نے حلف لیا ہے بطور وزیر اعلیٰ، خود ایم پی اے نہیں ہے، اپنی سیٹ ہار چکی ہے، ان کے والد بزرگوار لاہور کی سیٹ بھی ہار چکے ہیں مانسیرا کی سیٹ کی طرح۔ اب سمجھ یہ نہیں آ رہی ہیں کہ جو پارٹیاں جمہوری قوتیں اپنے آپ کو کہتی ہیں، پیپل پارٹی، پی ایم ایل این، دن دہاڑے ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے ہماری کون کون سی سیٹیں چوری کی ہے، لیکن پھر بھی یہ جو ہیں ایک صاحب صدر کی شیروانی سینے جا رہے ہیں، بندر بانڈ کی ہیں، اور یہ جو ووٹ تھا نا جی، یہ پبلک کی امانت تھی، نہ ان کو امیدواروں کا پتہ تھا، نہ کنونشن کرنے دیے گئے، نہ جھنڈا لہرانے دیا گیا، نہ نشان ہمارے پاس چھوڑا گیا۔ ووٹر نے خود نشان ڈھونڈے، پولنگ بوتھ میں گئے، کینسر کے مریض گئے، ڈائلیسس سینٹر سے لوگ گئے، اسٹریچروں پہ گئے، اتنا قیمتی ووٹ آیا، بکسے میں پڑا اور ہمارے امیدوار کو گیا۔ اب فارم 45 کے بعد فارم 47 مرتب ہوتا ہے، لیکن اس کی بیکنگ پہ کوئی فارم 45 ہے ہی نہیں۔ میں روزانہ الیکشن کمیشن ان تمام کیسز میں پیش ہوتا رہا، ہم چیختے رہے کہ اور چھوڑ دیں، اپنی فارم 45 دیکھ لیں جو الیکشن کمیشن کے پاس ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے یہ تکلیف بھی گوارا نہیں۔ بٹ شیر افضل صاحب، آپ کو نہیں لگتا، اور جو ہم بات بھی کر رہے ہیں، جو آپ کی بھی آبویسلی ریزرویشنز کسی حد تک درست ہے، کہ جو ایک واک اوور دیا جا رہا ہے، آپ نے بندر بانٹ کی بات کی، ان کو بندر بانٹ کا موقع بھی بظاہر آپ لوگ کی طرف سے ہی فراہم کیا گیا۔ آج بھی بلاول بھٹو صاحب پریس کانفرنس میں وہ یہ ذکر کر رہے تھے کہ سنی اتحاد کونسل نے مجھے کنونس ہی نہیں کیا، شہباز شریف صاحب کی وزیر اعظم کے طور پہ وہ الیکٹ ہوں گے، وہ راہ بھی آپ کی جانب سے ہموار کر دی گئی۔ آپ نے اس بات کا ذکر ضرور کیا کہ 11:30 بجے رات کو زرداری صاحب نے انڈائریکٹلی آپ کو میسج دیا، وہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ وہ ابھی تک پیپلز پارٹی آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، کیوں نہیں اس چیز پہ کوئی ڈیولپمنٹ نظر آ سکی؟ گزارش یہ ہمارا کاز یا ہمارا مقصد اقتدار کا حصول نہیں ہے، اور یہ بھی ہمارا مقصد نہیں ہے کہ ہماری مشکلات جو ہیں وہ کسی مصلحت کے تحت ختم کی جائیں۔ اصل مسئلہ ہے پورے نسل کی آزادی کا۔ پاکستان میں اگر یہ نظام حکومت ہے اور یہ نظام ہے اور اسی کا ہم نے حصہ بننا ہے، تو پھر یہ 2 سال سے ہم کیا جک مار رہے تھے؟ یہ جو ہم نے تکلیف برداشت کی، صعوبت برداشت کی، قوم نے اتنا بڑا مینڈیٹ دیا، یہ اس مقصد کے لیے تھا کہ یہ پورا نظام اور حال ہو، یہاں پہ قانون کی حکمرانی ہو، یہاں پہ سماجی انصاف ہو، یہاں پہ حقیقی آزادی ہو۔ اب اس نظام کا دوبارہ حصہ بن کے ایک چوری شدہ مینڈیٹ والی پارٹی کے ساتھ شراکت اقتدار میں آ کے ہمارے پاس تو کوئی بیانیہ ہی نہیں رہے گا، تو لہٰذا ہم ونس فار آل، ہم بے شک مزید تکالیف صعوبتیں جھیلنے کو تیار ہیں، لیکن ایسے نظام کا حصہ نہیں بن سکتے ہیں جس کو ہم رد کر چکے ہیں۔ ہمارا کاز ہی اس نظام کی تصحیح ہے، اس کو اور حال کرنا ہے۔ عوام کے پاس اختیار ہے حکومت سازی کا، اور عوام کو یہ حق سے سرفراز کرنا ہے۔ لیکن اس نظام میں جو تبدیلی ہوگی وہ نظام میں رہ کے ہی ظاہر ہے اس کو تبدیلی کی طرف لے کر جایا جا سکتا ہے، جہاں پر آپ نے شروع میں کہا کہ حلف ضرور اٹھائیں گے اور اس ایوان میں بھی جائیں گے، سو بھرپور آپ کی جماعت کی جانب سے ایکسپیکٹ کیا جائے گا کہ بھرپور احتجاج پارلیمنٹ کے اندر اور پھر ہفتے کے روز جو پارلیمنٹ کے باہر ہوگا؟ اگر عوام پاکستان نے اس نظام کی تصحیح کا مینڈیٹ ہمیں دیا ہے جو 2/3 سے زیادہ ہیں، اور اگر اس پہ عمل درآمد ہوتا عوام کی وش پہ، تو یہ اور حال کرنا، اور یہ ہم اپنے لیے تو نہیں کر رہے ہیں، یہ تو آنے والے نسلوں کے لیے ایک پائیدار پاکستان، ایک پرامن پاکستان جہاں پہ کسی قسم کی کوئی پریشر گروپس نہ ہو، جہاں پہ کوئی مافیاز نہ ہو، جہاں پہ کوئی قانون سے بالا نہ ہو، جہاں پہ آزاد عدلیہ ہو، جہاں پہ سماجی انصاف ہو، لوگوں کو ان کے چاردیواری پہ انصاف کا اصول ہو۔ یہ ہمارا کاز ہے، یہ خان کا کاز ہے، یہ اس کی ویژن ہے۔ اس سے کم پہ حکومت حاصل کر کے اور اپنے کیسز ختم کر کے یہی کام تو میاں نواز شریف کرتے ہیں، تو فرق ہی کیا رہے گا؟ رائٹ۔ اور شیر افضل صاحب، لاسٹ میں صرف یہ بتا دیجیے گا، جو ہم بات کرے تھے ہفتے کے روز احتجاج کی، دیگر سیاسی جماعتوں کی جانب سے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کچھ 9 مئی جیسے طرز کی ہتھ کنڈے حربے استعمال کیے جائیں گے۔ دیکھیں، ہم نے لاسٹ ٹائم احتجاج کیا، ہم 31 لگ بھگ کنونشن ہم نے کیے پورے ملک میں، میں نے کیے، جلسے کیے، جلوس نکالے،
کہیں پر ایک پتھر جو ہیں ہوا میں کسی نے نہیں اٹھایا, کہیں پر کوئی ایک شیشہ نہیں ٹوٹا. لاسٹ ٹائم F9 پارک سے ہم پریس کلب آئے باری تعداد میں, پرامن رہے, اور ہم پوری ذمہ داری لیتے ہیں. جب ہم اپنے احتجاج کی قیادت کریں گے, اپنے ورکرز کو ہماری ہدایت ہے کہ اپنے اندر اگر ہمارے اندر کوئی ایسے خلفشار پہ لانے کے لیے لوگ اندر داخل ہوتے ہیں, ہم نے خود ہی ان کو پکڑ کے حکام کے حوالے کرنا ہے. لہذا ہم کوئی کسی قسم کا انتشار پھیلانے کی اجازت نہ دیں گے نہ ہوگا. اور خدشات ہیں کہ انتظامیہ کی جانب سے کوئی ایسے اقدامات ایکسٹریم میجرز لیے جا سکتے ہیں, موقع آپ کی طرف سے نہیں دیا جائے گا؟ دیکھیں, انتظامیہ جو ہے وہ تو پہلے بھی انہوں نے پریس کلب کے آگے سارے کندھے گڑے کھود دیے تھے, اور پولیس نے ہمیں آگے جانے نہیں دیا, لیکن ورکرز کی تعداد بہت زیادہ تھی. ہم پرامن رہنا چاہتے ہیں, پرامن احتجاج پاکستانیوں کا بنیادی حق ہے. تو لہٰذا اگر انتظامیہ ہم پہ جبر ظلم کرنا چاہتی ہے تو کیمرہ بھی موجود ہوگا, میڈیا بھی موجود ہوگا, کرنے دے, لوگوں کو ان کی یزیدیت اور فرعونیت مزید سامنے نظر آنے دے. کیمرہ بھی موجود ہے, میڈیا بھی موجود ہے, لیکن سوشل میڈیا انہوں نے تاحال بہرحال ایک بلاکڈ اور بلیک آؤٹ جو ہے وہ ضرور نظر آ رہا ہے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سینئر پاکستان تحریک انصاف شیر افضل مروت صاحب جو کہ کہہ رہے تھے کہ ہفتے کے روز پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھرپور احتجاج کیا جائے گا, پرامن احتجاج کیا جائے گا, لوگوں کو موبلائز کیا جائے گا, اور عمران خان صاحب کی ہدایت پر احتجاج بھی ہوگا, مینڈیٹ کو ریکلیم بھی کریں گے, ریسٹور بھی کریں گے. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر. اور ناظرین, پاکستان پیپلز پارٹی جنہوں نے آج ان کے چیئرمین نے کہا کہ صدر صاحب کے خلاف جو ہے وہ آئین شکنی کا مقدمہ ایک نہیں دو